अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने दिन को हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले नॉवेल्स को रीड करके और मज़ेदार बना रहे होंगे। तो अभी भी मैं हाजिर हुई हूँ हमारे सिलसिलावार नावल को लेकर, यू आर माई हार्ट एपिसोड 12। तो नावल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड पर वक्त मिल सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले और बहुत से बेहतरीन नॉवेल्स के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल यू आर माई हार्ट एपिसोड 12। बहराम ने न जाने क्या सोच रखा था, मगर जो सोच रखा था वो उस पर अमल पैरा होने का आगाज़ कर चुका था। गांव में अपने सारे काम निपटाने के बाद दोपहर के तकरीबन 12 बजे उसने शहर का रुख किया था। एहसान को वो साथ नहीं लाया था बल्कि डेरे पे ही छोड़ आया था कि अगर गांव में कोई अहम काम आ जाए तो उसे इत्तला दे दे। 2 दिन पहले हुई बारिश की वजह से गांव में कई जगहों पर पानी के गड्ढे बन चुके थे, जिसकी वजह से गांव की हालत बुरी थी। वो एहसान को गांव वालों की मदद से उन्हें ठीक करवाने की हिदायत भी कराया था। अभी से लड़ाई के बाद उसने उसकी बहन हमसा के बारे में सारी मालूमात हासिल करवा ली थी कि वो कब कहाँ किस वक्त बाहर जाती है। उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी वो पता करवा चुका था और अब उसका रुख उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ ही था। 1:30 बजे वो हमसा की यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी जीप से टेक लगाए खड़ा हमसा के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 1:45 वो उसे अपनी सहेलियों के साथ बाहर आती दिखाई दी, मगर उसे देखते ही बहराम के माथे पर बल पड़े थे। वो इस वक्त सुर्ख रंग के हाफ स्लीव टॉप और सफ़ेद रंग की जीन्स में मलबूस थी। दुपट्टे के नाम पे छोटा सा स्कार्फ रोल करके गले में डाल रखा था। पाँव में सुर्ख रंग के ही जूते थे, जबकि बाल पोनीटेल में मुकीद थे। हल्के से मेकअप में सुर्ख रंग की लिपस्टिक उसके चेहरे की दिलकशी बढ़ा रही थी, मगर बहराम को वह जहर से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। उसके देखते ही देखते वो अपनी सहेलियों को अलविदा करती एक तरफ मौजूद कार की जानिब बढ़ी। इससे पहले कि वो कार के करीब पहुंचती, बहराम तेज़ कदमों से चलता उसके करीब आया और चादर में छुपा हाथ हल्का सा वार किया, जिसमें एक मिनी पिस्टल मौजूद था। बहराम के पास उसका लाइसेंस था और उसे वो हर वक्त अपनी हिफाजत के लिए साथ रखता था। जहां बहराम को देखकर वो घबराई थी, वहीं पिस्टल देखकर उसके हवास उड़े थे। अगर नहीं चाहती कि मर जाओ तो चुपचाप मेरे साथ चलो। बहराम ने उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखते सर्द लहजे में कहा तो हमसा ने कपकपाकर मदद के लिए नजरें दौड़ाईं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं था। ना ही किसी को चादर के अंदर बहराम के हाथ में मौजूद पिस्टल नजर आया था। उसने बेबसी से दूर खड़ी अपनी गाड़ी को देखा, जिसमें ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हमसा ने भीगे लहजे में पूछा तो वह तल्खी से हंसा। चलो। उसने इशारा किया तो वह सर हिलाती उसके साथ चलने लगी। बैग को मजबूती से थाम रखा था, मगर उसके लरजते वजूद और दबी सभी सिसकियों को महसूस करता बहराम जानता था कि वो किस कदर डरी हुई है। उसे जीप में बिठाकर उसने गाड़ी स्टार्ट की तो हमसा सहम कर जीप के दरवाजे से चिपक गई। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमसा ने उसे सड़क पर गाड़ी दौड़ाते देखकर पूछा। चुप करके बैठी रहो। उसे डपट कर वो अपना ध्यान ड्राइविंग पर मरकूज कर चुका था। हमसा अब बाकायदा रोने लगी थी, मगर बहराम को कोई परवाह नहीं थी। आधे घंटे बाद वो उसे शहर से बाहर वीराने में ले आया था। हर गुजरता पल हमसा को कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था, मगर कुछ कर भी नहीं सकती थी। बहरान ने जीप एक साइड पर रोकी और उसकी तरफ मुड़ा। मैं उस दिन के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया था, बल्कि मेरी सहेलियों ने मुझे पीछे से आपकी तरफ धकेला था। उस दिन भी आपने मुझे मारा था, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। तो अब आप किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे? प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। हमसा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा।
تو بہرام نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت کو اپنے سامنے بے بس دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مگر اس وقت وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں پا رہا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ بہرام نے سنجیدگی سے پوچھا تو ہمسا کا منہ کھل گیا، آنسو خود بخود رک گئے جبکہ آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں۔ ہاں؟ حیرانی کے عالم میں کہا تو بہرام سر ہلا گیا۔ بہت شکریہ۔ اتنا کہہ کر بہرام نے اپنی جیب سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور اس کا ہاتھ تھام کر تیزی سے وہ انگوٹھی ہمسا کی رنگ فنگر میں پہنا دی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ وہ مزاحمت بھی نہیں کر پائی۔ یہ کیا کیا ہے؟ بہرام نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ اپنی انگلی میں موجود خوبصورت سی انگوٹھی دیکھتی چیخی۔ یہ انگوٹھی ہے۔ بہرام کا انداز پرسکون تھا۔ مجھے کیوں پہنائی ہے؟ وہ اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرتی ہوئی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری پیشکش پہ ہاں کہہ دی تو پھر اگلا مرحلہ یہی ہونا تھا نا؟ بہرام نے کہا تو وہ اس کا بس نہ چلا اپنی انگلی کاٹ کر پھینک دے جس میں انگوٹھی پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں نے کب کہی ہاں؟ صدمے سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ جب میں نے شادی کی پیشکش کی تو تم نے کہا ہاں۔ اپنی زبان پہ قائم رہو۔ بہرام نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ تو میں نے سوالیہ پوچھا تھا، ہاں تھوڑی کی تھی میں نے، ہمسا نے روحان سے انداز میں کہا تو بہرام نے نخوت سے اسے دیکھا۔ مجھے سوالیہ نشان نظر نہیں آیا تھا۔ بہرام کے جواب پر ہمسا نے انگوٹھی چھوڑ کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ بولتے ہوئے کہاں سوالیہ نشان نظر آتا ہے، اور مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، ہمسا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو بہرام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمسا پیچھے کو کھسکی مگر پیچھے مزید جگہ نہیں تھی۔ دیکھو ڈاکٹرنی، مجھے بار بار اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، اس لیے اب انکار مت کرنا۔ بہرام نے اسے وارن کیا تو ہمسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ میرے سر پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے، یہ میری زندگی ہے۔ ہمسا نے بھیگے لہجے میں احتجاج کیا۔ تمہاری زندگی اب بہت جلد میری ہونے والی ہے، اور اب چون چراغ کی تو یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بہرام نے اسے دھمکایا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ میں واپس کیسے جاؤں گی پھر؟ ہمسا نے ویرانے کو دیکھ کر کہا۔ تو پھر وعدہ کرو کہ مجھ سے ہی شادی کرو گی۔ اگر اب انکار کیا تو یہیں سے اغوا کر کے لے جاؤں گا، پھر شادی تو ہو ہی جائے گی، یہ سوچو کہ گھر والوں کو کیا جواب دو گی۔ بہرام نے اسے ڈرایا تو ہمسا بے بسی کے مارے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئے۔ آپ شادی کے بعد ماریں گے مجھے؟ ہمسا نے پوچھا تھا یا بتایا تھا، بہرام سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ تمہاری حرکتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جلدی بتاؤ، فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس۔ بہرام نے اسے ٹوکا تو وہ چپ رہ گئی۔ آنسو ہنوز بہہ رہے تھے جن سے بہرام کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ ہمسا نے نم لہجے میں سر جھکائے کہا تو وہ گہرا مسکرایا۔ سمجھدار ہو، اور یہاں سے جا کر بھول مت جانا کہ تم نے مجھے زبان دی ہے، تمہارے ہر قدم پہ نظر ہے میری۔ بہرام نے سرد لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ اسے ان کے گھر سے ذرا فاصلے پر اتار گیا تھا۔ واپسی پر ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جہاں ہمسا آنسو بہانے میں مصروف تھی وہیں بہرام اس کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ہمسا اپنے گھر کی جانب جانے لگی تو بہرام نے تلخی سے اسے دیکھا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا جب بہن تکلیف میں ہوتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں عزیز ملک سے مخاطب تھا جو اس کے اگلے قدم سے انجان تھا۔ کل اتوار تھا تو اسکول بند تھا اور اس نے اتوار کے دن طہور کو گھر سے بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ سوموار کو طہور اسکول نہیں آئی تھی کہ بارش میں مسلسل بھیگنے کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ عبیز نے اس کے کہے بغیر ہی اسے 2 مزید چھٹیاں دے دی تھی۔ عبیز کو کراچی جانا تھا مگر وہ منگل کے دن بھی بہت مصروف رہا تھا۔ بدھ کے دن صبح کے وقت وہ کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اون کو وہ سب کچھ بتا چکا تھا مگر اس نے اون کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ پلین میں گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ زاہد کے سامنے تھا جس نے اسے ریسٹوران میں بلایا تھا تاکہ مزید تفصیلات دے سکے۔ یہ اس طوائف کی ساری معلومات ہیں۔ اس کوٹھے کا پتہ بھی اسی میں موجود ہے۔ زاہد نے ایک لفافہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو عبیز نے اپنی جیب سے ایک چیک نکالا۔ یہ تمہاری رقم۔ عبیز نے چیک اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ لفافہ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا۔
ویسے آپ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کچھ لگتی ہے کیا آپ کی؟ زاہد نے چیک کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا تو عبیز نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے کام کیا جس کے پیسے بھی مل گئے تو آم کھاؤ، گٹھلیاں مت گنو، سخت انداز میں کہہ کر وہ اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زاہد نے کندھے اچکاتے اپنے لیے چائے آرڈر کی۔ وہ باہر آتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تہی دامہ ہو گیا ہو۔ گاڑی میں بیٹھ کے کتنی ہی دیر وہ سامنے ونڈ سکرین کے پار نظر آتی سڑک کو دیکھتا رہا۔ دل و دماغ میں بس یہی سوچ گھوم رہی تھی کہ اتنے سالوں بعد وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا۔ تقریباً 15 منٹ بعد گہرا سانس بھرتے خود کو کمپوز کر کے اس نے وہ لفافہ نکالا اور اس کے اندر موجود انفال ملک کے بارے میں حاصل کی گئی معلومات کے بارے میں پڑھنے لگا، جو پچھلے کئی سالوں سے اس کوٹھے میں رہ رہی تھی۔ ایڈریس نوٹ کرتے اس نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ ایک گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے گاڑی ایک جگہ پر روکی۔ قطار در قطار بنے گھروں سے ہوتے وہ اپنے مطلوبہ پتے پر پہنچا تو سامنے ہی ایک 2 منزلہ عمارت تھی۔ اس عمارت سے کئی مرد اور عورتیں اندر باہر آ جا رہی تھیں۔ ندامت و پچھتاوے سے بھرے دل کے ساتھ اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور کسی نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ اندر تیز میوزک کی آوازیں گونج رہی تھی جو اس کے کانوں کو گراں گزر رہی تھی۔ ادھر ادھر جاتی نیم عریان لڑکیاں بے باکی سے اس کا سر تا پیر جائزہ لے رہی تھیں اور وہ ان کی نظروں سے گھن محسوس کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا واپس بھاگ جائے، مگر پھر انفال کا خیال آیا جو کئی سالوں سے اس جگہ کا حصہ تھی۔ وہ بھی تو نہ جانے کتنے مردوں کی بے باک نظروں کا نشانہ بنتی ہوگی، اور کیا صرف نظروں کا؟ اس سے آگے سوچتے ہوئے اسے خود کو آگ لگانے کا جی چاہا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم آگے بڑھتے بڑھتے وہ کئی کمروں کے آگے سے گزرا تھا۔ بغیر کسی سے پوچھے وہ کیسے انفال تک پہنچ سکتا تھا؟ تبھی سامنے کھڑی لڑکی کے قریب آیا جو انتہائی نامناسب لباس پہنے ہوئے تھی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں انفال کہاں ملے گی؟ عبیز نے بغیر تمہید باندھے اسے پوچھا تو اس لڑکی نے اسے نظر بھر کے دیکھا۔ انفال ہی کیوں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ذرا ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے جناب۔ اس نے دل ربائی سے کہتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو عبیز نے کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ یوں پیچھے جھٹکا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ مجھے صرف انفال سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا تو سامنے کھڑی لڑکی نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں، گاہک جو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہاں کوئی انفال نہیں رہتی بابو، اکتا کر کہتی وہ آگے بڑھی تو عبیز کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے ترنم سے ملنا ہے، عبیز نے اس کے قریب پہنچتے تیزی سے کہا تو وہ پلٹی اور پھر گہرا مسکرائی۔ ارے بابو، پہلے بتاتے نا کہ ترنم کے گاہک ہو، تم کبھی اس کے گاہک پہ بری نظر نہ ڈالتی۔ وہ کیا ہے نا کہ ترنم کو بالکل نہیں پسند کہ یہاں اس کے لیے آیا کوئی بھی مرد کسی اور کی طرف دیکھے۔ وہ تو اپنی دھن میں کہہ گئی تھی، مگر عبیز کو لگا بھرے بازار میں اس کی تذلیل کرتی ہو۔ محبت نہیں تھی وہ اس کی، مگر اس کی عزت تھی، اور اپنی عزت کی ذلت کون برداشت کرتا ہے؟ خیر، یہاں سے اوپر جاؤ اور جو آخری کمرہ ہوگا وہ ترنم کا ہے، وہاں ہی ملے گی تمہیں وہ جھانسے کی رانی۔ وہ اوپر کی جانب اشارہ کرتی آگے بڑھ گئی تو عبیز مرے مرے قدموں سے چلتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ اوپر آیا تو اوپر بھی قطار در قطار کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں بس کچھ کے دروازے بند تھے اور کچھ کے کھلے، اور جن کے دروازے بند تھے وہ بغیر پوچھے بھی جان گیا تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ وہ آخری کمرے کے قریب پہنچا اور دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک بھدا سا آدمی شرٹ پہنتا باہر آیا۔ اس کی طرف دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرایا اور پھر اس کا کندھا تھپ تھپاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ عبیز جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔
اس کے ایک جذباتی فیصلے نے ایک لڑکی کی زندگی خراب کر کے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ پچھتا تو سکتا تھا مگر گزرا وقت واپس نہیں لا سکتا تھا۔ لرزتے قدموں سے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک لڑکی اس کی طرف پشت کی اپنا لباس درست کر رہی تھی۔ لمبے بال کمر پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے مگر نہ آگے بڑھنے کی ہمت رہی تھی نہ پیچھے مڑنے کی۔ میں نے بائی سے کہا بھی تھا کہ اب کسی کو مت بھیجنا، مگر لگتا ہے کہ ایک ہی دن میں ساری دولت کما لے گی۔ وہ مڑی تو اس کی طرف دیکھ کر جھنجھلا کر بولی، مگر وہ یک ٹک اس حسن کی مورت کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، گوری رنگت، گلابی گال، کالی بڑی بڑی آنکھیں، جاذب نین نکوش لمبے بال۔ میک اپ نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ گھٹنوں سے اوپر آتی قمیض اور گھیردار شلوار میں وہ جاپانی گڑیا لگ رہی تھی۔ دوپٹہ ندارت تھا کہ ایسی جگہوں میں رہنے والی دوپٹے کا تکلف کم ہی کرتی ہیں۔ انفال ابھی اس کے منہ سے نکلا تو وہ جو واپس پلٹ رہی تھی ٹھٹک کر رکی۔ غور سے اسے دیکھتی وہ اس کے قریب آئی اور اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پر ٹکی تھیں۔ ابھی اس کی آنکھوں میں دکھ، پچھتاوا اور ندامت تھی، اور جہاں پہلے اس لڑکی کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ تھی وہاں اب نفرت، سرد پن تھا۔ ابیز ملک سرسراتے لہجے میں پوچھا تو وہ بغیر بولے سر ہلا گیا۔ یہاں یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں بد کردار ہوں یا نہیں؟ تو یقین کر لو کہ اب میں واقعی بد کردار ہوں۔ کچھ پل خاموشی کی نظر کرنے کے بعد انفال نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ اس کے کہنے پر ابیز کو یاد آیا کہ اسے سڑک پر چھوڑتے وقت اس نے یہ تو کہا تھا کہ اسے بد کردار لڑکیاں نہیں پسند۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری نادانی تمہیں یہاں پہنچا دے گی۔ ابیز کا لہجہ پل بوجھل سا ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر وہ طنزی انداز میں ہنسی تھی مگر اس ہنسی میں چھپی اذیت وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ تم تو اس وقت فیڈر پیتے تھے نا؟ ماماز بوائے تھے اس وقت، جسے اس دنیا کی سمجھ ہی نہیں تھی، جسے نہیں پتا تھا کہ ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ یہ ظالم دنیا کیا سلوک کرتی ہے۔ بہن ہے کیا تمہاری؟ کیا ان کے معاملے میں بھی ایسی ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ سوچو، اگر ایسی ہی کسی جگہ پر تمہاری بہن ہوتی تو کیا اسے ڈھونڈنے میں 11 سال لگا دیتے؟ انفال نے اس پر طنز کے تیر برسائے تھے۔ انفال! وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ اپنی بہنوں کے بارے میں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سوچ کے ہی تڑپ اٹھے نا۔ میں بھی تمہاری کچھ لگتی تھی، زبردستی کی صحیح مگر تمہاری بیوی تھی۔ خدا نے مجھے تمہاری عزت بنایا تھا مگر تم نے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے اسے دربدر کر دیا۔ اب کی بار وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ غلط تھا، یہ وہ جانتا تھا۔ پتہ ہے جب میں نے کوٹھے میں خود کو پایا تو بھاگنے کی کوشش کی، اور بھاگنے کی سزا مجھے یہ ملی کہ مجھ پہ جسمانی تشدد کیا گیا۔ ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کسی مرد کو خوش کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ جب مجھے کسی مرد کے پاس بھیجا جاتا میں اسے نقصان پہنچا کر خود کو محفوظ کرتی کہ میں کسی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کی امانت تھی، اور اپنے شوہر کی عزت بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھی۔ اس شوہر کے لیے جسے اپنی عزت کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ خودکشی بھی کی، مگر بہت ڈھیٹ ہڈی ہے میری، ذلیل ہونے کے لیے بچ گئی۔ اذیت بھرے لہجے میں کہتی وہ آخر میں استہزائی انداز میں مسکرائی۔ ابھی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا کہ وہ جو کہہ رہی تھی سچ ہی تھا۔ وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ وہ یہ باتیں نہ سمجھ پاتا جو اس وقت انفال کہہ رہی تھی۔ بالغ تھا اور جانتا تھا کہ یہ معاشرہ کیسا ہے۔ آزاد ماحول میں رہا تھا اور ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا رہا تھا جو عورت کے بارے میں نیچ اور اوچھے خیال رکھتے تھے۔ اور جب میں نے جسم فروشی سے بچنے کے لیے ہر راہ اختیار کر لی تو مجبور ہو کر کوٹھے والوں نے مجھے نیلام کر دیا۔ پتہ ہے کتنی بولی لگی تھی میری؟ نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں۔ 90 لاکھ۔ 90 لاکھ میں بکی تھی میں، اور مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ میں اتنی قیمتی تو نہیں تھی جو مجھ پر اتنے پیسے خرچ کر دیے گئے۔
اور پھر وقت شروع ہوا میرے جسم کے سودے کا۔ جس نے مجھے خریدا تھا اس نے 2 مہینے میرے جسم سے اپنا دل بہلایا۔ شادی شدہ تھا اور وہ 2 بچے بھی تھے اس کے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا ذائقہ تبدیل کرتا رہتا ہے، تبھی ہر 2 ماہ بعد اس کے بستر پہ ایک نئی لڑکی ہوتی ہے۔ وہ 2 ماہ میری زندگی کے بدترین وقتوں میں سے تھے، مگر پھر جب اس آدمی کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے آگے بھیج دیا۔ پہلے پہل مجھے خود سے گھن آتی تھی، مگر پھر میں بھی عادی ہوتی چلی گئی۔ اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک دن میں مجھے کئی گاہک نپٹانے پڑتے ہیں، اور میں انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ بائی نے پیسوں سے خریدا ہے مجھے۔ خیر، تمہیں کوئی افسوس تو نہیں ہے نا کہ تمہاری نام نہاد منکوہا کے کئی مردوں کا دل خوش کرتی رہی ہے؟ اوہ، میں تو بھول ہی گئی، بدکردار لڑکیاں تو ایسی ہی ہوا کرتی ہیں نا۔ اور تم کون سا مجھے اپنی بیوی مانتے ہوگے؟ یقیناً اب تک مجھے طلاق بھی دے چکے ہوگے۔ انفال نے پچھلے 11 سالوں کو مختصر سے انداز میں ابیز کے گوش گزار کیا تھا کہ ابیز اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ تم اب بھی میری بیوی ہو انفال، تم اب بھی میرے نکاح میں ہو۔ بوجھل اور اذیت بھرے لہجے میں بولتا وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ انفال کے اسپاٹ بے تاثر نظریں ابیز کے چہرے جھکے سر پہ جمی تھیں۔ اس بات کا افسوس ہے کہ تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے میں نے حرام کام کیے۔ انفال نے سرد لہجے میں پوچھا تو اس کا سر نفی میں ہلا۔ افسوس نہیں، پچھتاوا ہے کہ میرے ذمے تمہاری حفاظت سونپی گئی تھی مگر میں ناکام ہو گیا۔ اسی بات کا دکھ ہے کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے برباد ہو گئی۔ اس نے بھیگے لہجے میں کہا تھا، آنسو متواتر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ انفال کے جھکے سر اور جڑے ہاتھوں کو کتنی ہی دیر تک دیکھتی رہی۔ 11 سال لگا دیے تم نے مجھے کھوجنے میں، اور جب میں خود کو ہی کھو چکی ہوں۔ انفال بڑا بڑبڑائی تو ابیز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سی آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھیں جن میں رونے کے باعث جلن بھی بے تحاشا تھی۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جن پہ تمہارا حق ہے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ ابیز نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ بھی پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ ایک ایسی عورت کو لے جانا چاہتے ہو جسے نہ جانے کتنے مردوں نے برتا ہے؟ اتنا ظرف ہے تم میں؟ انفال نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں صرف میرا قصور ہے۔ 11 سال ضمیر کے سامنے جواب دہ رہا ہوں، اب اپنی غلطی سدھارنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ موقع کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ اب جو تم چاہو گی وہی ہوگا، ابیز نے نم چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا تو اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں محبت ہے مجھ سے؟ انفال نے نہ جانے کیا سوچ کر پوچھا، لیکن اس کے سوال پر وہ چپ رہ گیا۔ محبت کے نام پر نہ جانے کیوں طہور فاطمہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا جسے وہ جلدی سے جھٹک گیا۔ نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتا، مگر میں تمہیں یہاں بھی رہنے نہیں دے سکتا۔ ابیز نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو وہ تمسخرانہ انداز میں ہنستی سامنے پڑے بیڈ پر بیٹھی اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ابیز اس کی نظروں سے جز بز ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم صرف اپنے کیے کا دعویٰ کرنے آئے ہو تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکو اور وہ سکون حاصل کر سکو جو تم میرے ساتھ غلط کر کے کھو چکے ہو، ہے نا؟ انفال ہنستی ہوئی بولی تھی، جبکہ ابیز سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ کسی نہ کسی حد تک تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ انفال اسے چپ دیکھ کر ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کے بیچ کوئی اور بات ہوتی، کوئی لڑکی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ترنم، بائی کہہ رہی ہے کہ رات کے لیے تیار رہنا، ایک اونچی آسامی آنے والی ہے۔ وہ لڑکی ایک نظر ابیز کو دیکھ کر معنی خیزی سے انفال سے کہتی واپس بھی جا چکی تھی۔ ابیز نے ضبط سے آنکھیں میچھی تھیں۔ کاش کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میں ہنسی خوشی یہاں سے جانے کو تیار ہوتی، مگر اب یہی میری زندگی ہے اور مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ انفال نے ابیز کو دیکھتے کاٹدار لہجے میں کہا۔ دیکھو، میں اب تمہیں مزید یہاں رہنے نہیں دے سکتا، تم میرے ساتھ چلو گی۔ پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم کہاں رہتی ہو، مگر اب میں تمہیں مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ ابیز اب کی بار ذرا سخت لہجے میں بولا۔ شادی تو ہو گئی ہوگی نا تمہاری کسی باکردار لڑکی سے؟
تو وہ قبول کر لے گی مجھے؟ انفال نے بات کا رخ موڑا. میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، تم ہی میری بیوی ہو. ابھی اس نے لب بھینچے جواب دیا. اسے اب انفال پر غصہ آ رہا تھا. مجھے یہ سن کر خوش فہمی نہیں ہوگی کہ تم میرے انتظار میں تھے. خیر، محبت تو ہو گئی ہوگی کسی سے، یا ابھی تو کوئی باکردار لڑکی نہیں ملی؟ ابھی تک کوئی باکردار لڑکی نہیں ملی تمہیں؟ انفال نے اپنے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھا تو ایک بار پھر ابھی اس کی نگاہوں کے سامنے طہور کا چہرہ گھوم گیا. محبت کے نام پر اسے طہور یاد آئی تھی، جس کے بارے میں وہ ابھی تک اپنے احساسات سے انجام تھا. لگتا ہے ہو گئی محبت. ویسے وہ کون خوش نصیب ہے جسے باکردار ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل ہے اور تمہاری محبت بھی؟ انفال نے تلخی سے پوچھا. طہور فاطمہ. بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، مگر پھر اپنی بے اختیاری پر انفال کا چہرہ دیکھا جو اسپاٹ ہو چکا تھا. تم یہاں سے جا سکتے ہو ابیس ملک. انفال نے سرد لہجے میں کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا. میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا. تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میری بات؟ ایک باعزت زندگی تمہاری منتظر ہے. تم کیوں یہاں رہنا چاہتی ہو؟ ابیز نے بے بسی سے کہا. میری عزت میں کھو چکی ہوں تو کیسی باعزت زندگی؟ تم جاؤ اور اپنی زندگی میں اپنی طہور کے ساتھ خوشی سے رہو جس سے تم محبت کرتے ہو. انفال نے کہہ کر رخ موڑا تو ابیز نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھامتے اس کا رخ اپنی طرف کیا. تم اب بھی میری نکاح میں ہو اور میں تم پر اپنا حق رکھتا ہوں. تم میرے ساتھ چلو گی، سمجھی؟ ابیز نے ہر لفظ پہ زور دیتے حتمی انداز میں کہا اور تو وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکنے لگی. تمہیں صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ تمہاری نکاح میں ہوتے ہوئے میں اس غلیظ جگہ پر ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے طلاق دے دو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا. جب میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر تمہیں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. مجھے طلاق دے دو اور وہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے شادی کر کے خود بھی خوش رہو اور مجھے بھی خوش رہنے دو. انفال نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا. ایسا نہیں ہے انفال، مجھے سچ میں تمہاری پرواہ ہے. اگر تمہیں مجھ سے الگ ہونا ہی ہے تو ہو جاؤ، مگر پھر بھی تم یہاں نہیں رہو گی. اپنی عزت کے لیے ہی. ابیس مزید بول رہا تھا جب انفال نے اس کی بات کاٹ دی. عزت نہیں ہے میرے پاس، سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی عزت پہلے ہی کھو چکی ہوں اور اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. میں یہاں رہتی تھی اور یہاں ہمیشہ یہیں رہوں گی. انفال نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ بے بسی سے سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا. مانتا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ابھی آگے پوری زندگی پڑی ہے تمہارے سامنے. مزید خود کو اس گندی جگہ پر مت روندو، آنے والے وقت کو بہتر بنا لو. ابھی اس نے التجا کی تو انفال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. یہاں سے کہاں جاؤں گی میں؟ تم نے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی ہوگا. تو بتاؤ، کیا تمہارے گھر والے قبول کر لیں گے تمہاری اس منکوحہ کو جس نے اپنی زندگی کے 11 سال ایک کوٹھے میں گزارے ہیں؟ انفال نے تلخی سے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھر گیا. انہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم اتنا عرصہ کہاں رہی. تم بس واپس چلو میرے ساتھ. ابھی اس نے مضبوط لہجے میں کہا. اور تمہاری محبت، وہ طہور جسے تم چاہتے ہو؟ انفال نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو ابھی اس کا چہرہ سپاٹ ہوا. اس کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس نے اسے ٹوکا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی. نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ اسے کیا جواب دو گے. شادی کرو گے اس سے بھی؟ انفال نے سنجیدگی سے پوچھا. وہ تو جانتی بھی نہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. شادی تو دور کی بات ہے، لیکن میں جلد ہی اسے بتا دوں گا کہ اگر وہ تمہیں قبول کر لے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ. ابھی اس نے اسپاٹ انداز میں کہتے بات ادھوری چھوڑ دی. ورنہ کیا؟ انفال نے بے چینی سے پوچھا. میں تمہارے ساتھ مزید ناانصافی نہیں کروں گا. بھول جاؤں گا کہ کوئی طہور بھی تھی. اس کے مضبوط لہجے پر انفال کچھ پل اسے دیکھتی رہی. مگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے نا؟ انفال نے جتایا تھا. تم میری ذمہ داری ہو اور جو کچھ میری وجہ سے تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں مزید تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا. ابیز نے کہا تو وہ سر ہلا گئے. اب چلو یہاں سے. ابیز نے اس کا بازو تھامنا چاہا مگر وہ تیزی سے پیچھے کو ہوئی.
یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، مجھے بائی سے بات کرنی پڑے گی۔ ویسے بھی جتنے میں اس نے مجھے خریدا تھا اس سے کئی گنا منافع کما کر دیا ہے میں نے اسے۔ میرا نہیں خیال کہ اسے میرے یہاں سے جانے پر کوئی اعتراض ہوگا، پھر بھی میں ابھی نہیں جا سکتی، انفال نے اپنے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ مگر میں تمہیں یہاں مزید رہنے نہیں دے سکتا، ابھی سرد لہجے میں بولا تو انفال نے طنز سے آنکھیں گھمائیں۔ 3-4 دن کی بات ہے، پھر میں تمہیں فون کروں گی تو آ کر لے جانا، انفال نے سادہ سے لہجے میں کہا تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن بھولنا مت کہ تم میری بیوی ہو، پہلے تم مجبور تھی مگر اب نہیں، تو ہر غیر مرد سے دور رہنا۔ عبیز نے سخت لہجے میں اسے باور کروایا تو وہ سر ہلا گئے۔ فون دو اپنا۔ عبیز کے فون مانگنے پر اس نے اپنا فون اس کے ہاتھ میں رکھا جو ان لاکڈ ہی تھا۔ عبیز نے تیزی سے اس میں اپنا نمبر سیو کیا اور موبائل فون واپس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ چلتا ہوں، دھیان رکھنا اپنا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ واپسی کو مڑا۔ تم نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں کہ کیا میں طہور کو اپنی سوتن کے روپ میں برداشت کر لوں گی؟ انفال کے معنی خیز سوال پر وہ اس کی جانب پلٹا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ عبیز نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی کے 11 سال برباد ہو گئے، اور جب مجھے لے کر جاؤ گے تو مجھ پر سوتن بانٹ دو گے تو مجھے اعتراض کیوں نہیں ہوگا؟ جیسی بھی ہوں مگر اپنا شوہر نہیں بانٹ سکتی میں دعویٰ کرنا ہی ہے تو اچھے طریقے سے کرو، انفال نے تیکھے انداز میں کہا تو آنکھیں میچ گیا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ کچھ پل بعد عبیز نے حامی بھری اور پھر بغیر اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد انفال کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بکھرا جسے وہ تیزی سے صاف کر گئی تھی۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب حبیبہ کو اس گھر سے رخصت ہونا تھا۔ شاپنگ وغیرہ اور جہیز کی تیاری تو وہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اب گھر میں مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے، جس میں سدرا کے گھر والے بھی شامل تھے۔ سدرا کا ایک ہی بھائی تھا یاسر، جو شہر میں رہ کر کافی بگڑ گیا تھا۔ اس کی صحبت بھی اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو چھیڑنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ اسے گھر میں دیکھ کر ملیحہ کو اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، مگر پھر احسان کا خیال آتے وہ پرسکون ہوئی تھی کہ اس کے ہوتے وہ محفوظ تھی۔ سارا دن وہ مہمانوں کی خاطر تواضع اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور احسان صحن میں ہی سجاوٹ وغیرہ کروا رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی، سبھی لڑکیاں صحن میں بیٹھی گیت گا رہی تھیں۔ حبیبہ نے ہرے اور پیلے رنگ کا شرارہ پہنا ہوا تھا، بالوں میں ہرے اور پیلے رنگ کا ہی شیشوں والا پراندہ ڈال رکھا تھا۔ میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ ملیحہ نے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جو احسان اس کے لیے شہر سے لایا تھا۔ ملیحہ کے لیے ساری خریداری احسان نے اپنی پسند سے کی تھی، جس کی بھنک اس نے اپنی ماں کو نہیں لگنے دی تھی۔ تبھی آج ملیحہ کو نیا سوٹ زیب تن کیے دیکھ کر عبیدہ اور سدرا دونوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جہاں عبیدہ کو تب چڑھ رہی تھی کہ احسان نے اس سے چھپا کر یہ سب کیا تھا، وہیں سدرا کا بس نہ چل رہا تھا کہ ملیحہ سے وہ سب چھین لیتی جو احسان اس کے لیے لایا تھا۔ جب احسان سدرا کا تھا تو وہ احسان کی لائی ہر چیز پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہے تم؟ وہ ٹرے تھامے کچن میں جا رہی تھی جب احسان بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض اور وجیح چہرے پہ گھنی مونچھوں اور داڑھی میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچن میں کیا کرنا ہوتا ہے کسی نے؟ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی اور نرمی سے پوچھنے لگی تو ہنسا۔ تو بھی باہر چل کے بیٹھ اور گیت گا جیسے باقی سب گا رہی ہیں۔ احسان نے باہر کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملیحہ نے اس کی نظریں خود پر گڑی دیکھ کر پوچھا۔ کیا؟ احسان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ اتنے کپڑے، جوتے اور جیولری خریدنے کی کیا ضرورت تھی میرے لیے؟ ملیحہ نے اب کی بار واضح الفاظ میں پوچھا۔ بیوی ہے تو میری، تیرے لیے میں نہیں خریدوں گا تو کون خریدے گا؟ احسان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے اس کے چہرے پہ جھول رہی لٹ کو پھونک ماری تو وہ اس کے گال پر لہرا سی گئی۔ اماں کو اچھا نہیں لگا یہ، ملیحہ نے دوسرا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ تجھے اچھا لگا نا، یہی بہت ہے۔
احسان نے لاپرواہی سے کہا تو وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کی زندگی میں ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے کی طرح تھا۔ اب یہ سب چھوڑو اور جلدی سے باہر آؤ۔ سدرا کو کاموں کے لیے بلایا ہے، لیکن فارغ بیٹھ کر مفت کی روٹیاں ہی توڑتی رہتی ہے۔ اس کا ماتھا چوم کر اسے ہدایت کی اور سدرا کی کام چوری پر ناک منہ چڑھاتا باہر نکلا۔ یہ جو تم احسان کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رہی ہو نا، باز آ جاؤ ورنہ چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ ٹرے میں کولڈ ڈرنک سے بھری گلاس رکھ رہی تھی جب اپنے پیچھے سدرا کی آواز سن کر اس کی طرف پلٹی۔ میرا شوہر ہے وہ، مجھے اسے اپنی اداؤں میں پھنسانے کی ضرورت نہیں پڑنے والی، وہ پہلے ہی میرا ہے۔ ملیحہ کا ٹھنڈا ٹھار جواب سدرا کو آگ لگا گیا تھا۔ تمہارے سامنے وہ میرا ہو جائے گا اور تم بس دیکھتی رہ جاؤ گی۔ سدرا نے نفرت سے ملیحہ کو دیکھا۔ دیکھیں گے۔ ملیحہ کے لہجے سے چھلکتا بھروسہ اور اعتماد سدرا کو حسد کی آگ میں دھکیل گیا تھا۔ بچی نہیں تھی وہ جو احسان کی نظروں سے ملیحہ کے لیے چھلکتا والہانہ پن نہ محسوس کر پاتی، اور احسان کا ملیحہ کی طرف جھکاؤ ہی تو اسے زہر لگتا تھا۔ ملیحہ اسے نظر انداز کرتی ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ سدرا کاٹدار نگاہوں سے اسے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔